तमाम अहबाब अपनी अपनी नशिस्तों में इत्मीनान से तशरीफ रखें। तमाम अहबाब अपनी अपनी नशिस्तों में इत्मीनान से तशरीफ रखें। अब मैं दावत खिताब दूंगा आज की बज़म के मेहमान ख़ुसूसी नाइब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान उसामा रज़ी साहब से कि वो आएँ और आपसे मुखातिब हो। नाइब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान उसामा रज़ी साहब। नारों का भरपूर जवाब दिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या, जिंदगी की कीमत क्या, इस जिंदगी की कीमत क्या। पीछे से आवाज नहीं आ रही। पाकिस्तान का मतलब क्या, इस जिंदगी की कीमत क्या, पढ़ना क्या और लिखना क्या, सुपर पावर एक खुदा, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या। आखिरी नारे का भरपूर जवाब होना चाहिए। तकबीर का नारा, अल्लाह की किबरियाई का ऐलान कर रहे हैं आपने। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कसूर शहर के निहायत ही मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अफ्तार से पहले और अफ्तार के बाद का ये जो वक्त होता है, ये न तकरीर करने का वक्त होता है, न सुनने का वक्त होता है। और आप हजरात इस वक्त जिस चीज़ के मुंतज़िर हैं, उसमें अगर मैं आपको उसकी जगह तकरीर सुनानी शुरू करूं तो आपके साथ भी ज़्यादती करूंगा और अपने आप को भी मुश्किल में डालूंगा। लेकिन आपको मालूम है कि इस वक्त मुझे लाहौर से यहाँ बुलाया ही इसीलिए है कि मैं कुछ ना कुछ आपको तंग करूं, कुछ ना कुछ जहमत दूं आपको। तो मैं आपको इत्मीनान रखिए, मैं ज़्यादा जहमत नहीं दूंगा। और एक तो बातें आपकी खिदमत में कुछ ऐसी कोशिश करूंगा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जो रमज़ान के हवाले से शायद आपको कुछ मज़ीद सोचने पर उकसा सकती है। और वो ये है कि जाहिर है कि रमज़ान का ये जो महीना होता है हम बड़े रवायती तौर पे मनाते हैं। और रमज़ान के इस महीने में होता ये है कि हमारी जो मजहबियत है वो बड़ी गालिब आ जाती है। और अगर मैं ये कहूँ तो आप इससे इख्तिलाफ मेरा ख्याल नहीं करेंगे कि रमज़ान के महीने में एक छोटा सा एक इनकलाब भी हमारे माशरे में आ जाता है। मतलब ये कि हम जागने के वक्त सोने लगते हैं, सोने के वक्त जागने लगते हैं, खाने के वक्त भूखा रहने लगते हैं, भूखा रहने के वक्त खाने पीने लगते हैं। गोया हमारे सारे मामूलात ज़िंदगी में एक तग़य्युर आ जाता है, एक काया पलट सी हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको एक छोटा सा इनकलाब कह रहा हूँ। और छोटा सा इनकलाब इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ माशरती सतह पे होता है। जो हमारी घरेलू सी, माशरती सी, इनफरादी सी, खाने पीने की, सोने जागने की सब जो ज़िंदगी है, क्योंकि असलन जो इनकलाब होता है वो तो एक सियासी इनकलाब होता है, वो माशरती इनकलाब नहीं होता है। और माशरती इनकलाब अगर आ भी जाए तो बगैर सियासी इनकलाब के अपने आप को बरकरार नहीं रख सकता। इसीलिए आप देखें कि हम रमज़ान के इख्तिताम पर, ख़ास तौर पर जुम्मतुल विदा पे या 27वीं शब को कितनी दुआएं मांगते हैं कि परवरदिगार साल के 12 महीने भी तू हमें नेक बना दे, साल के बकिया 11 महीने भी इसी तरह गुजारने की तौफीक अता फरमा। लेकिन जैसे ही ईद का चांद नजर आता है
تو ہمیں نظر آتا ہے، ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو معاشرتی انقلاب ہے رمضان کا، یہ تو منہ کے بل گر جاتا ہے اور یہ ایک دم سے تحلیل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ہر سال ہوتا ہے۔ اور جب ہم بچپن سے یہی دیکھ رہے ہیں، ہماری پچھلی نسلوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، یہ بقیہ سال کے 11 مہینے اس وقت تک اس سے نہیں جڑیں گے جب تک معاشرے میں سیاسی انقلاب نہیں آئے۔ اب یہ تو ایک بات ہے جو میں نے آپ سے کہہ دی۔ اب میں دوسری بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات ہمیں بتائی ہے، لیکن ہم اس پر اس طرح سے غور نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے 2 بڑے مقاصد بتائے ہیں۔ ایک تو مقصد اس کا جو بڑا مشہور ہے، جو ہم بیان بھی کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، لعلکم تتقون، تو صحیح ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا بڑا مقصد ہے جو نہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، بیان کر دیا جائے تو ہم اسے اہمیت بھی نہیں دیتے اور بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہے بڑا اہم، اور وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ روزے کا جو دوسرا بڑا مقصد ہے، پہلا مقصد تو انفرادی ہے، آپ متقی ہو جائیں، میں متقی ہو جاؤں وغیرہ وغیرہ، لیکن جو دوسرا مقصد ہے وہ اجتماعی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی کبریائی یعنی اللہ کی بڑائی قائم کرنا۔ اور اللہ کی بڑائی قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بڑا کون ہوتا ہے؟ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے، جس کا حکم نہ چلے وہ بڑا نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ جانتے ہیں بھائی، بڑے وہ جو کہتے ہیں نا کہ اوپر سے حکم آ گیا ہے، صاحب کا حکم ہے، بڑے صاحب کا آرڈر آ گیا، وہ بڑے اس لیے ہیں نا کہ ان کا آرڈر ہی نافذ ہوگا، ان کے حکم کی پابندی سب کو کرنی۔ جیسے ایک کالج میں بڑا پرنسپل ہوتا ہے، تو کالج کا پرنسپل داخلے دیتا ہے، ٹائم ٹیبل بناتا ہے، داخلہ کالج کب کھلے گا، یہ سب پرنسپل طے کرتا ہے، تو اس لیے پرنسپل بڑا ہوتا ہے۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کالج میں کالج کے پرنسپل کی جگہ اس کے سارے کام اگر چوکیدار کرنے لگے، چوکیدار طے کرے کس کا داخلہ ہوگا، چوکیدار طے کرے کس کا داخلہ نہیں ہوگا، چوکیدار طے کر رہا ہے کہ ٹائم ٹیبل کیا ہوگا، چوکیدار طے کر رہا ہے یہ کالج کیسے چلے گا، تو بڑا کون ہوگا؟ پرنسپل بڑا ہوگا یا چوکیدار بڑا ہوگا؟ پرنسپل، چوکیدار بڑا ہوگا۔ اب اسی بات کو آپ مملکت کی سطح پہ پھیلا لیں کہ اگر بھائی ملک کا بڑا کون ہوتا ہے، لیکن اگر چوکیدار طے کرے کہ ملک کا وزیر اعظم یہ ہوگا، ملک کا صدر یہ ہوگا، اسمبلی میں یہ جائے گا، اسمبلی میں وہ بیٹھے گا، خارجہ پالیسی یہ ہوگی، داخلہ پالیسی یہ ہوگی، چوکیدار طے کر رہا ہے سارے کام، تو آپ کچھ سمجھ تو نہیں رہے، کچھ سمجھنے کی غلطی تو نہیں کر رہے، ہلکے ہلکے ذرا ہنسیے، کوئی سن دیکھ نہ لے۔ تو جو روزے کا جو بڑا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی قائم کرو، اور اللہ کی بڑائی قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حکمرانی قائم کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو مدینے کی ریاست کے نام سے آج ہم لوگ جانتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو روزے فرض کیے، میں آخری 2 باتیں سیکنڈ لاسٹ بات کر رہا ہوں۔ سیکنڈ لاسٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے وہ مسلمانوں پر اسلام کے 15 سال بعد فرض کیے، سن 2 ہجری میں۔ یاد ہے آپ کو؟ نہیں ہے تو یاد ہونا چاہیے کہ اسلام میں رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 15 سال بعد فرض کیے۔ تو 15 سال تک مسلمان کیا کرتے رہے؟ 15 سال جو مسلمانوں نے کام کیا وہ ان سے اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت قائم کرنے کا کام کروایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ پہلے اسلامی حکومت قائم ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیا۔ ہم جو ہے وہ اسلامی حکومت کو سائڈ پہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی ہم رمضان کا چاند نظر آتا ہے ہم سمجھتے ہیں بس اب سارے کام چھوڑو، بس اب رمضان کے روزے رکھیں گے، نیکیاں کریں گے، عبادات کریں گے، بس بات یہاں یہیں سے شروع ہوتی ہے، یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے پہلے مدینے کی ریاست قائم کروائی،
پھر یہ کام اتنا اہم تھا کہ حضور نے اس کام کے لیے مکے کو الوداع کہہ دیا، کعبۃ اللہ کو خدا حافظ کہہ دیا، مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے کہ یہاں اسلامی حکومت بن سکتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ابھی یہاں کافی ہم نے نعرے بھی لگائے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ یہ پاکستان بھی اسی لیے بنا تھا کہ یہاں پر حکومت کلمے کی ہوگی، یہاں کلمے کی حکمرانی قائم ہوگی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ جاگیرداروں کی جاگیرداری نہیں ہوگی، یہاں سول اور ملٹری بیوروکریسی کی اجارہ داری نہیں ہوگی، یہاں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گا، اور یہاں سارے انسان برابر ہوں گے، اور یہاں بڑائی صرف اللہ کی ہوگی۔ لیکن 78 سال میں کیا ہوا؟ بالکل اس کے برعکس ہوا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارا آدھا پاکستان ٹوٹ گیا۔ ہم تو آج پاکستان کے نغمے گاتے ہیں نا بھائی، ہم اور آپ آدھا پاکستان توڑ چکے ہیں، اور اس میں قصور ہمارا نہیں ہے۔ ویسے قصور شہر میں کھڑا ہوں، قصور کہہ رہا ہوں، یہ قصور آپ کا نہیں ہے، یہ قصور ہم سب کا ہے، مطلب شہر۔ لیکن وہ جو ملک ٹوٹا تھا اس میں قصور ہم سب کا نہیں ہے، صرف حکمراں ٹولے نے یہ ملک توڑا تھا۔ حکمراں ٹولے کی مظالم کی وجہ سے پاکستان دو لفظ ہوا تھا، جس کے لیے ہزاروں لاکھوں انسانوں نے قربانیاں دی تھیں، اور آج بھی پاکستان داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ایک ہمگیر بحران ہے، بحرانی بحران ہے۔ آج بھی بلوچستان کا کرائسس سر پہ کھڑا ہے، کے پی کا کرائسس سر پہ کھڑا ہے، اور ہمارے ملک میں وہ 2 نمبریاں ابھی بھی چل رہی ہیں۔ یہاں بھائی آپ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ڈاج دیں گے کیا؟ بھائی آپ نے ایک ہائیبریڈ نظام بنایا ہے، آپ نے پارلیمنٹ کا اقتدار اعلیٰ چھین لیا، آپ نے فارم 45 کی جگہ فارم 47 کی ایک جعلی نمائندگی بھیج دی، آپ نے عوام کی رائے کو ڈیمولش کر دیا، آپ نے ہائی کورٹ فتح کر لی، آپ نے سپریم کورٹ فتح کر لی، آپ نے الیکشن کمیشن فتح، آپ نے پورا ملک فتح کر لیا ماشاءاللہ سے، اور پورا ملک داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ آج بھی لوگ اجتماعی خودکشی کر رہے ہیں، نہ تعلیم ہے، نہ علاج ہے، نہ صحت ہے، نہ روزگار ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، اور آپ کے تللے تللے ابھی بھی جاری ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ملک نہیں چلے گا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں روزے کا جو دوسرا بڑا مقصد پورا ہونا تھا، اس پہ میں اور آپ شریک ہیں۔ ہم نے یہاں پر اللہ کی کبریائی قائم نہیں کی، ہم نے یہاں جاگیرداروں کی بڑائی اور کبریائی قبول کر لی، ہم نے یہاں نوکرشاہی، سول اور ملٹری بیوروکریسی کی اجارہ داری کو قبول کر لیا، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور انگلیوں پہ اللہ اکبر پڑھ لیا تو بس اللہ کی کبریائی بھی قائم ہو گئی۔ بھائی انگلیوں پہ اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ کی کبریائی قائم نہیں ہوتی۔ فزیکلی پولیٹیکلی یہاں پہ جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوگا، روزے کا دوسرا مقصد پورا نہیں ہوگا، اور میں اور آپ قیامت میں اس کے جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا، اور یہی ہمارے نبی کی سنت ہے، پہلے اسلامی حکومت قائم کرو اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اور یہی وہ چیز ہے جو آج ہمارے ملک میں نہیں ہو رہی ہے۔ پورا ملک یرغمال ہے، ہائی جیک ہو چکا ہے۔ یہ آپ جعفر آباد کی ٹرین کی بات کر رہے ہیں، یہاں پورا ملک ہائی جیک ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں پورا میڈیا جو ہے وہ سینسر زدہ ہے، گلا گھونٹ دیا گیا ہے، اور سارا نزلہ سوشل میڈیا پہ نکالنا ہے، اس لیے کہ وہاں سے کچھ تھوڑی بہت سچائی آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کس طرح سے یہ ملک چلے گا؟ اور ہمارا ملک اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے، یہاں پہ اطراف کے حالات بہت سنگین ہیں۔ بھارت سے دوستی کی باتیں کرتے ہیں، افغانستان کو کہتے ہیں کہ اس سے بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا دشمن ہے۔ بھائی آپ کون ہیں یہ طے کرنے والے؟ ایران پر میزائل مار دیے، چین ناراض بیٹھا ہوا ہے، بھارت سے تجارت۔ ایک ہی بات نواز شریف جو ایک مجرم کی حیثیت سے یہاں سے باہر گیا تھا، وہ پرائم منسٹر کے پروٹوکول میں ناجائز طور پر لایا گیا، اور جب سے وہ یہاں پر آیا ہے اس نے لندن کے ایئرپورٹ پر پریس کانفرنس کی، اس نے مینار پاکستان پر جلسہ کیا، اور ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ ہماری حکومت ختم نہ ہوتی تو ہم بھارت سے دوستی کر چکے ہوتے۔ بھارت سے دوستی کرتے ہیں آپ جو اس وقت امریکہ کا پارٹنر ہے، جو چین کا گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے اور پاکستان کے ایٹامک میزائل کو تحلیل کرنے کے لیے یہ سر فہرست ایجنڈا ہے۔ آج ہماری سلامتی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور آپ کو صرف
آپ کو صرف یہ ہے کہ آپ ملک فتح کرتے چلے جائیں، اور ملک بھی آپ نے پورا فتح نہیں کر پا رہا ہے. اس لیے میں اس موقع پر میں نے شاید باتوں میں آپ سے زیادہ وقت لے لیا. وعدہ میرا یہی ہے کہ تقریر نہیں کروں گا، صرف تھوڑی سی بات کرنی تھی وہ میں نے کر لی آپ سے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.